अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा और आप अपने दिन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स को भी इंजॉय करते होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जाने जाना। जी हाँ, आपको होगा इसका इंतज़ार शिद्दत से, तो मैं ले आई आपके लिए इसकी एपिसोड 39 मैं आपके सामने पेश खदमत करूँगी। लेकिन जनाब, नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों इतनी सुस्ती क्यों भाई, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फटाफट आप हमारे चैनल्स पे नावल की वीडियोस हासिल कर सकें। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ नावल जाने जाना एपिसोड 39। जब तक मेरे निकाह में हो हया के दायरे में रहो मुज़ैना, वरना मैं तुम्हें तो शायद किसी जज्बे के तहत बख्श दूँ, मगर वो कमीना शख्स नाहक मारा जाएगा। वो मुश्तैल अंदाज में कफ उड़ा रहा था। पूरे रास्ते वो एक लफ्ज़ नहीं बोला था और घर आकर जैसे फट पड़ा था। मुज़ैना में उससे बहस करने की हिम्मत नहीं थी, सो खामोशी से आंखें मूंद गई। उसकी तकलीफ़ को बेहसी के ज़ुमरे में लेकर वो लब भींच गया। अपना आप नज़रअंदाज किए जाना उसे बेहद खिला था। इसके वजूद पर एक पुरशिकवा नज़र डालकर वो भी लेट गया। नींद तो मुज़ैना की यूं भी कच्ची थी, ऊपर से तबीयत ख़राबी के बायस आंख भी खुल गई। अजीब बोझल सी तबीयत थी। वो उठकर बैठ गई। उसे घबराहट होने लगी तो एसी की कूलिंग बढ़ा दी। सुकून फिर भी ना मिला। उसका दिल काफ़ी देर से मतला रहा था। यकायक उसे उल्टी आई तो वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी। मुज़ैना जाग रही थी तो सोया खुर्रम भी नहीं था। उसकी बेचैन तबीयत उससे मुख्फी नहीं थी। वो तो कब से उसकी खातिर जाग रहा था कि वो अब सोए और तब सोए, मगर उसे वॉशरूम की तरफ भागते देखकर वो तेज़ी से उठा और स्लीपर पहनकर उसके पीछे गया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। अंदर से उसके उल्टियाँ करने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। वो बेचैनी से उसके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। वो निढाल सी जर्द चेहरा लिए बाहर निकली ही थी कि सामने खड़े खुर्रम का अक्स उसकी आंखों में धुंधला गया और इससे पहले कि वो कुछ कहती उसे ज़ोरदार चक्कर आया और खुर्रम के बाजुओं में लहरा गई। ओ माय गॉड, मुज़ैना, मुज़ैना, आंखें खोलो। एक हाथ उसकी कमर के गिर्द गुजार कर उसे सहारा देते वो दूसरे हाथ से उसका गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर भी होश में ना आई तो वो उसे बाजू में उठाए तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी। उसकी पुरतकलीफ चिंगाड़ती आवाज़ पर ड्राइवर ने गाड़ी निकाली थी। शोर की आवाज़ पर सरवत बेगम और असमत साहब भी बाहर आ गए। या खुदा, खुर्रम को क्या हुआ मुज़ैना को? उसे इस तरह खुर्रम के बाजू में देखकर वो हकीकतन घबरा गई थी। बेगम, ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, आप गाड़ी में बैठें, हॉस्पिटल जाकर ही कुछ पता चलेगा। असमत साहब ने गाड़ी का बैक डोर खोलकर उन्हें बैठने का इशारा करते संजीदगी से कहा। खुर्रम ने ड्राइविंग सीट संभालते ही गाड़ी फुल स्पीड पर डाल दी थी। शहर के मशहूर व मारूफ हॉस्पिटल के पार्किंग में गाड़ी रोकते हुए मुज़ैना को अपने बाजू में उठाए अंदर बढ़ गया। डॉक्टर्स की टीम खुर्रम की एक धाड़ पर फौरी हरकत में आई थी। एमरजेंसी रूम के बाहर असमत साहब, सरवत बेगम बेंच पर बैठे मुज़ैना के लिए दुआ गो थे, जबकि वो इस तराबी कैफियत में इधर से उधर चक्कर काटता एमरजेंसी रूम के दरवाज़ा खुलने का मुंतज़र था। ठीक 7 मिनट बाद दरवाज़ा खुला था और खुर्रम बेकरार सा डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर, इज़ एवरीथिंग ओके? उसका लहजा किसी खदशे के तहत कपकपा सा गया था। मुज़ैना की गिरी गिरी सी तबीयत वो खुद भी चंद दिनों से नोट कर रहा था, मगर आज तो जैसे मुज़ैना ने उसकी जान ही निकाल दी थी। डॉक्टर ने एक नरम मुस्कुराहट लबों पर सजाई। यस माई चाइल्ड, एवरीथिंग इज़ ओके, योर वाइफ इज़ 2 वीक्स प्रेगनेंट। खुशदली से कहती वो आगे बढ़ गई तो खुर्रम उनकी दी गई खुशखबरी पर कई सानियों तक यूं ही लब बहम प्योस किए खड़ा रहा। फिर जैसे ही बात समझ में आई तो खुशी से चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? मुज़ैना और मैं मॉम एंड डैड बनने वाले हैं। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। सरवत बेगम ने बेटे की पेशानी चूम दी। उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो जो खदशों में घिरी रहती थीं कि जाने दोनों का रिश्ता क्या मोड़ ले, आज ऊपर वाले ने उन्हें एक इशारा तो दे ही दिया था। खुद असमत साहब भी खुदा का शुक्र बजा लाए थे। सफ़ी ने घर शिफ्ट किया था। सेटिंग करने में उन्हें पूरा हफ्ता लग गया था। पारस और सुहाब ने मिलकर इस पूरे हफ्ते में इस खाली घर को इस करीने से सजाया था कि देखने वाले की निगाह ठहर जाती थी। साजिदा बेगम सुहाब के सदक़े वाली जाती तो सफ़ी उन्हें छेड़ता। पारस भी हंस उठाती, भाई के साथ मिल जाती थी। उन्हें
انہی دنوں انہوں نے سفیر اور اٹ شیر سے پارس اور نوریز کی رسم کرنے کی بات کی۔ سفیر منگنی جیسی خرافات کے سخت خلاف تھا۔ دوسری طرف اٹ شیر کو بھی منگنی جیسے رسم خاصی فضول لگتی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ اس اتوار کو نکاح کی چھوٹی سی تقریب رکھ لی جائے۔ سفیر اور ظائشہ کے بعد وہ چاہتی تھیں کہ پارس کی خوشی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب سے پارس کی بات نوریز سے پکی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی تابناکیاں اور آنکھوں کی چمک کتنی بڑھ گئی تھی۔ ان کی بچیاں بہت صبر والی تھیں۔ آج جو کچھ بھی انہیں ملا تھا وہ صبر کی بدولت تھا۔ وہ خدا کا ڈھیروں شکر ادا کرتی تھیں۔ نئے گھر کی خوشی میں سہاب نکاح کی تقریب کے بعد چھوٹی سی پارٹی رکھنا چاہتی تھی، مگر سفیر نے سختی سے اسے اس قسم کی خرافاتوں سے منع کر دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فضول قسم کی پارٹیز کی۔ سہاب نے کچھ شرمندہ ہو کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دل محسوس کر وہاں سے اٹھنے لگی تو سفیر نے اس کی کلائی تھام لی۔ مجھے پارٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرط یہ کہ صرف ہم دونوں ہوں۔ سہاب نے مسکراہٹ دبائی۔ سوچوں گی اگر وقت ملا تو۔ سفیر نے اس کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ ضرور، یہ آفر محدود مدت کے لیے بالکل نہیں ہے۔ سہاب ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے پارس کے ساتھ مل کر مہمانوں کی لسٹ بنانی تھی، تقریب کی تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ امی، میں تو زیادہ کسی کو جانتی نہیں ہوں، آپ یا پارس مجھے مہمانوں کے نام نوٹ کروا دیں تاکہ انہیں اطلاع کر دوں۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر وہ باہر لاؤنج میں آئی جہاں ساجدہ بیگم بیٹھ کر تسبیح کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور لسٹ بنوانے میں اس کی مدد کی۔ تم یوں کرو، لسٹ مجھے دے دو، تم سفیر کے ساتھ جا کر ضرورت کا باقی سامان لے آؤ، اور ہاں، آتے ہوئے ظائشہ کو لے آنا۔ وہ محبت سے ظائشہ کو یاد کرنے لگیں۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپا کو ساتھ لے کر ہی آؤں گا۔ سفیر نے انہیں باہوں کے گھیرے میں لے کر مسکرا کر کہا۔ مما، آپ تو مجھے بابا سے ملوانے والی تھی نا؟ ننھے حماس نے پرشکوہ نظر ماں پر ڈالی۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ ذوالقرنین کو اتنا کچھ کہہ دینے کے بعد ان کے اندر اس کا سامنا کرنے کی ہمت مفقود تھی، مگر حماس کو کسی طرح تو بہلانا ہی تھا۔ میں ضرور ملواؤں گی بابا سے، مگر وقت تو ملے۔ پہلے آپ کے پیپرز ہو رہے تھے اور اب صبح رزلٹ آؤٹ ڈے ہے۔ ہم ایسا کریں گے، آپ کا رزلٹ آنے پر انہیں دکھانے چلیں گے، اوکے؟ انہوں نے حماس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے خوشی سے روشنی کے ہاتھ پر تالی ماری۔ چلو اب میں ڈنر تیار کر لوں، چاچو آتے ہی ہوں گے۔ حماس کا گال پیار سے کھینچ کر وہ نیچے کچن میں ظائشہ کی ہیلپ کروانے چلی آئیں، اور شیر خلاف توقع گھر جلدی آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ذوالقرنین بھی تھا۔ 2 کپ اسٹرانگ سی کافی بنا کر لائبریری میں پہنچا دیں۔ ظائشہ کو اپنا کوٹ اور بریف کیس پکڑا کر وہ ذوالقرنین کے ہمراہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ظائشہ کی گہری نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس شیر کا سنجیدہ اور تھکا تھکا سا انداز اسے متفکر کر گیا تھا۔ روشنی نے اسے یوں اس شیر کا کوٹ اور بریف کیس تھامے دیکھا تو مسکراہٹ دبائی۔ اف، اتنی بے قراری ہے کہ میرے دیور کا کوٹ بھی نہیں چھوڑ رہی ہو۔ بیچارہ رات میں بذات خود میسر ہوگا تو پتہ نہیں اسے سانس بھی لینے دو گی یا نہیں۔ ان کے معنی خیزی سے کہنے پر ظائشہ سرخ پڑتی جھینکتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واپس آ کر اس نے اسٹرانگ سی کافی بنائی۔ یہ 2 مگ کس کے لیے ہیں؟ تو گویا ہسبینڈ کے ساتھ کافی انجوائے کرنے کا ارادہ ہے، پر میں تمہیں بتا دوں، یہ خرافات رات کے لیے بچا کے رکھو، رومانس کا صحیح وقت ڈنر کے بعد کا ہوتا ہے۔ 2 مگوں میں اسے کافی ڈالتے دیکھ کر روشنی کی فراٹے بھرتی زبان پر ظائشہ گلال سی ہو گئی۔ ذوالقرنین آئے ہوئے ہیں، انہی کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ ظائشہ نے مسکراہٹ دبا کر ٹرے اٹھائی۔ اس کے قدم اسٹڈی کی طرف تھے۔ کوئی اور پلان سوچو ذوالقرنین، میں ظائشہ کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تھکن زدہ انداز میں وہ صوفے کی ہتھی پر دونوں بازو پھیلائے آنکھیں موندے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کے اندر ہوتی جنگ سے وہ بخوبی واقف تھا، مگر دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ زریان ملک کو اریسٹ کروانے میں اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ ظائشہ بھابھی ہیں۔ ظائشہ کے تعاقب میں ہیں اور ہم زریان ملک کو یہ موقع دے کر اسے گرد جال بن سکتے ہیں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بھابھی کو خروش تک نہیں آئے گی۔ ظائشہ کا دروازے پر دستک دیتا ہاتھ ذوالقرنین کی باتیں سن کر ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈو ذوالقرنین، تم پولیس میں ہو، کوئی تو آپشن ہوگا۔ میں اس مقصد کے لیے ظائشہ پر رسک نہیں لے سکتا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ ماتھا مسلتا ہوا بے بسی سے گویا ہوا تو ذوالقرنین نے ظائشہ کی آمد پر کچھ کہتے کہتے لب بھینچ لیے۔ زریان ملک والا معمہ ابھی حل ہوا ہی کہاں تھا جو اسے سکون آتا۔ چند دن سکون سے گزرتے تھے، پھر کوئی نہ کوئی مصیبت گھیر لیتی تھی۔ وہ خود بھی اس شخص کے خوف سے گھر میں قید ہو کر گھٹن محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر وقت خطرے کی تلوار نہ صرف ظائشہ پر بلکہ اس شیر پر بھی لٹکی رہتی تھی۔ ذوالقرنین نے جو پلان ترتیب دیا تھا وہ اتنا برا بھی نہیں تھا۔
وہ اپنے خوف پر قابو پا کر یہ ٹھوس قدم اٹھانے کو تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ذوالقرنین سے اس بارے میں ضرور بات کرے گی۔ کافی دے کر وہ واپس پلٹ آئی۔ نورز بکھر آ چکا تھا۔ فریش ہو کر جس وقت وہ لاؤنج میں آیا، سہاب اور سفیر کو آتے دیکھ کر خوشدلی سے ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم بھائی۔ سہاب نے بلند آواز سے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو کی جگہ سلام، اتنی جلدی ترقی کر لی۔ اس نے داد دیتی نظروں سے سفیر کو دیکھا جو باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر عرشیر سے بغیر ہوا جو ذوالقرنین کے ساتھ ابھی نیچے آیا تھا۔ چلو اچھا ہوا تم بھی ادھر ہی مل گئے ہو، ورنہ تمہیں مدعو کرنے الگ سے جانا پڑتا۔ ذوالقرنین سے مل کر وہ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر براجمان ہو گیا۔ کیا کوئی دعوت رکھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ حماد ذوالقرنین کو دیکھ کر خوشی سے چہکتا ہوا اس کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ اس اتوار کو نکاح کی تقریب رکھی ہے اور تم نے بغیر کسی بہانے کے ہر حال میں شرکت کرنی ہے۔ سفیر نے تنبیہ کرتے اسے آگاہ کیا تو وہ ہنس پڑا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، نوشے میاں بھی کونٹھے سے بندھنے جا رہے ہیں۔ بھائی ویسے مجھے افسوس رہے گا تمہارے بیچلر نہ ہونے کا۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے نورز کو دیکھا، یوں جیسے واقعی اس کے لیے دلی ہمدردی ہو۔ آپ کیا جانیں میرڈ لائف کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ بڑا مسرور نظر آ رہا تھا۔ ذوالقرنین کی بات اس نے ناک سے مکھی کی طرح اڑائی تھی۔ خاصا تجربہ ہے تمہیں، پارا سے بات کرنی پڑے گی، کہیں رانگ نمبر تو نہیں مل گیا۔ ذوالقرنین کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ نورز زچ ہو گیا۔ پھپا کٹنی والی کردار ادا مت کریں ورنہ مجبوراً مجھے دعوت نامہ واپس لینا پڑے گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ دعوت تو میں دے رہا ہوں، سفیر نے ہنس کر کہا۔ بھائی نکاح تو میرا ہے، میری مرضی ہوگی تو ہی کوئی شامل ہوگا، سن لیں سب۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ مرضیاں تو پارس کی چلیں گی، تو میں 2 دن میں سیدھا کر دے گی۔ وہ عائشہ بھابھی نہیں ہے، کیا سمجھے نوشے میاں؟ صحاب نے اسے سلگایا۔ تو کیا ہوا، یہ بڑے بھائی کی طرح چور کا غلام بن جائے گا؟ روشنی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عائشہ نے انہیں آنکھیں دکھائیں اور شیر کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کافی ٹائم سے سب ساتھ مل کر بیٹھے تھے، اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ آپا، امی بہت یاد کر رہی تھیں آپ کو، اگر ارشد بھائی اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، پھر اتوار کی رات کو بھائی کے ساتھ ہی آ جائیے گا، کیا خیال ہے؟ سفیر نے یاد آنے پر عائشہ سے کہا، پھر ارشد کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ عائشہ بھی ارشد کو دیکھ رہی تھی جو یکدم نظر چرا گیا تھا۔ اکلوتی بہن کی پہلی خوشی تھی اور وہ خود بھی میکے کی طرف سے شریک ہونا چاہتی تھی۔ سفیر نے تو گویا اس کی خوشی کو زبان دیتی تھی۔ میں کل صبح آفس جاتے وقت عائشہ کو گھر چھوڑ دوں گا، اور شیر نے سنجیدگی سے کہا۔ سفیر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر کچھ دیر بیٹھ کر گھر کی راہ لی۔ روشنی انہیں ڈنر پر رکنے کے لیے کہہ رہی تھی، پر وہ ماں اور بہن کے اکیلا ہونے کا خیال کرتے سرعت سے انکار کر گیا۔ اور شیر کے موبائل پر کال آ رہی تھی، وہ کال سننے کی غرض سے کمرے میں چلا گیا، جبکہ روشنی ڈنر لگوانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ نورز اور حماس کو آپس میں مستیاں کرتے دیکھ کر عائشہ نے ذوالقرنین کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر نورز اور حماس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کی تپش پر اس نے چہرے کا رخ موڑا تو عائشہ نے اسے اشارے سے باہر لان کی طرف آنے کا کہا۔ وہ ٹھٹک گیا، پھر نظر بچا کر باہر لان میں نکل آیا۔ خیریت بھابھی، آپ نے مجھے اس طرح بلایا؟ اسے یوں لگا جیسے عائشہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ آپ نے اسٹڈی میں ارشد سے جو بھی باتیں کی ہیں میں نے سب سن لی ہیں۔ ذوالقرنین نے گہری سانس خارج کی۔ کوئی فائدہ نہیں، ارشد آپ کی بات بھی نہیں مانے گا۔ اس کا خوف اپنی جگہ درست ہے، مگر یہ رسک لینا ہی تو پڑے گا بھابھی، کیونکہ ایسے نہیں تو ویسے وہ ایک آخری بار کرنے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ پتہ اسے بھی چل گیا ہے کہ پولیس اس کے تعاقب میں ہے اور اسے پکڑنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں ایک آپ ہی ہیں، ہم آپ کے ذریعے زریان ملک کو اپنے جال میں ٹریپ کر سکتے ہیں، مگر ارشد ایسا نہیں چاہتا۔ لان کی گھاس پر نظر جمائے وہ گہری سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر میں ایسا چاہتی ہوں۔ کل صبح وہ مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں گے، میرے خیال میں وہاں یہ کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ کی باتوں پر ذوالقرنین ششدر رہ گیا، پھر سختی سے اس کی بات سے انحراف کر گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے بھابھی، ارشد کے علم میں لائے بغیر میں اتنا بڑا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے زور بازو میں قوت نہیں ہے، میں اپنے عزیز دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ صاف انکار کر گیا۔ عائشہ نے لب بھینچ لیے۔ روز روز جو یہ خطرے کی تلوار ان کے اور میرے سر پر لٹکتی رہتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آریہ پار کا فیصلہ کر لیا جائے۔ میں اپنی وجہ سے ارشد کو مزید پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس سے یہی اندازہ ہوا ہے کہ زریان ملک کو صرف مجھ سے قرض ہے، عائشہ نے کہا۔ میں ارشد کو دھوکے میں رکھ کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا بھابھی، وقت کی چال کا کسی کو نہیں پتہ کب کہاں چل پڑے، اسے جب پتہ چلے گا تو وہ بہت خفا ہوگا۔ ان کی خفگی میں سنبھال لوں گی، آپ بس زریان ملک کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاری پکڑیں،
اس شخص نے جتنا ہمیں ستانا تھا نا ستا لیا، اب اور نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں عزم سے بولی تو ذوالقرنین نے سر اس بات میں ہلا کر اندر کی راہ لی، جبکہ اوپر اپنے کمرے میں کی کھڑکی سے جھانکتے اور شیر کی نظروں میں ان دونوں کو دیکھ کر ڈھیروں سوال اتر آئے تھے۔ ذوالقرنین پورچ میں تھا، اپنی جیب سے کیز نکالنے لگا تو یاد آیا کہ وہ تو ڈائننگ ٹیبل پر ہی بھول کر آ گیا تھا۔ اس نے واپسی قدم موڑے تو روشنی کو دیکھ کر حیرت ہوئی جو حماس کی انگلی تھامے کھڑی تھیں۔ ذوالقرنین کی تعجب خیز نگاہوں پر شرمندہ ہو کر رہ گئیں۔ وہ دراصل حماس آپ سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ اس کے طرز تخاطب پر ذوالقرنین چکرا کر رہ گیا۔ حماس سے میں آلریڈی مل چکا ہوں، بلکہ ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں اور ایک ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز پر روشنی تذبذب کا شکار ہو گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر کار کی چابیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ یہ چابیاں آپ ڈائننگ ٹیبل پر بھول گئے تھے۔ ذوالقرنین نے چابیاں تھام لیں۔ اس سے قبل کہ وہ کار کی طرف پلٹتا حماس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کل اسکول میں فنکشن ہے، میرا رزلٹ آؤٹ ہوگا، سب کے ممی ڈیڈی آئیں گے، مما میرے ساتھ جائیں گی اسکول، آپ بھی آئیں نا صبح۔ جب آپ آئیں گے نا تو میں اپنے کلاس میٹس کو چڑھاؤں گا جو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہارے بابا کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، وہ تم سے پیار نہیں کرتے، اور پتہ ہے وہ لوگ میرا لنچ بھی چھین لیتے ہیں، مجھے ڈراتے بھی ہیں۔ آپ آئیں گے نا تو ان کی خوب پٹائی کرنا، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ حماس کے بابا اس سے پیار کرتے ہیں اور اس لیے مصروف رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کنٹری کو اینیمیز سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ آئیں گے نا بابا؟ حماس کی آنکھوں میں ایک آس تھی، لہجے میں مان تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے ننھے ہاتھ تھام لیے۔ بابا لوز یو الاٹ، اور بابا چاہے جتنے بھی مصروف ہوں وہ صبح حماس کے کلاس میٹس کو سبق سکھانے ضرور آئیں گے۔ ذوالقرنین نے ایک نظر ان خاموش کھڑی روشنی کو دیکھا اور جھک کر حماس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ روشنی نے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرنا چاہے مگر تب تک اس کی گاڑی بیرونی دروازہ عبور کر چکی تھی۔ لان خالی پڑا تھا مگر وہ اب بھی وہیں نظر جمائے کھڑا تھا جہاں کچھ دیر قبل ظائشہ اور ذوالقرنین کھڑے تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ظائشہ جو کسی سے جلدی گھلتی ملتی نہیں ہے اور تنہا ملنے کا تو سوال ہی ناپید تھا، تو کون سی وجہ تھی جس نے ظائشہ کو ذوالقرنین سے یوں تنہا ملنے پر مجبور کیا؟ کہیں میرے منع کرنے کے بعد ذوالقرنین نے ظائشہ سے تو نہیں کہہ دیا وہ سب؟ ابھی وہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے میں اسے ظائشہ کی آمد کا احساس ہوا تو اس نے رخ موڑا۔ اس کی سنجیدہ نظریں ظائشہ پر تھیں۔ ذوالقرنین کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا تو ظائشہ کو پہلی بات اور شیر سے جھوٹ بولنا بے حد برا لگا۔ میں بس اس شخص کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی کہ وہ کب تک گرفتار ہوگا۔ خوف کی وجہ سے میں باہر بھی نہیں نکل سکتی، کسی سے ملنے نہیں جا سکتی، انفیکٹ آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کا اتنا دل کرتا ہے، پر یہی سوچ کر خواہش دبا لیتی ہوں کہ کب وہ شخص کہاں سے حملہ کرتے۔ مقصد اگرچہ عرشے سے جھوٹ بول کر اس کا دھیان بٹانا تھا مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اب بھی وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ ظائشہ کی آنکھوں میں ابھرتی اذیت پر عرشے نے لب بھینچ لیے، پھر اسے خود میں بھینچ دیا۔ ڈونٹ وری ظائشہ، میں آپ کے سارے خوف چرا لوں گا۔ بہت جلد آپ بے خوفی سے باہر نکلیں گی، گھومیں گی پھریں گی، سب سے ملیں گی، اور میں آپ کو لانگ ڈرائیو پر بھی لے کر جاؤں گا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو ظائشہ ندامت میں گھر گئی۔ مجھے معاف کر دیں اور شیر، آپ سے جھوٹ بولنے کے لیے اور آپ سے سچ چھپانے کے لیے۔ اس کے سینے میں منہ دیے وہ دل میں گویا ہوئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگ گیا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔